बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। शहर मुल्तान, वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ पर जिस जगह क़याम पजीर थे वहाँ पर एक गाड़ी चक्कर लगा रही थी उस रिहाइशगाह के बाहर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ने दरियाफ्त किया कि किसकी गाड़ी, उन्हें बताया गया कि ये कोर कमांडर मुल्तान की गाड़ी है। जी हाँ, पूछा गया कि वो यहाँ क्यों आ रहे हैं बार बार। उन्होंने कहा कि वो खुद आपकी हिफाजत करना चाहते हैं, उनकी दरख्वास्त है कि उन्हें आपकी हिफाजत की ड्यूटी दी जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा ठीक है, जनरल को मिलने के लिए आज शाम 7 बजे का वक्त दे दीजिए। शाम 7 बजे जुल्फ़िकार अली भुट्टो फारिग नहीं हुए। वो जिस जगह गए हुए थे वहां से उन्हें वापस लौटते लौटते रात के 10:30 बज गए। जब वो वापस पहुंचे तो वो कोर कमांडर वहीं मौजूद थे। जनरल साहब कोर कमांडर मुल्तान वहीं मौजूद थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, अरे जनरल साहब अभी तक वापस क्यों नहीं गए? इनको अगर हमें आने में ताखीर हो गई थी, उनसे पूछा गया कि अगर हमें आने में इतनी ताखीर हो गई थी तो आप वापस चले जाते। उन्होंने जवाब दिया, मुझे आने का हुक्म था, जाने का हुक्म नहीं था। ये कोर कमांडर थे जनरल ज़ियाउल हक, वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शदीद किस्म के ताबेदार, और उन्हीं ज़ियाउल हक ने बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी। जी हाँ, इसी फर्माबरदारी से मुतासिर होकर ज़ियाउल हक ने उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके, बहुत सारे लोग उनसे सीनियर बैठे हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। यह किस्सा दर्ज किया है सईद मेहंदी ने, जो कि बहुत ही सीनियर लेवल पर ब्यूरोक्रेसी में काम कर चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं वज़राए आज़म के, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ। में एक ऐसी निजी महफिल में शरीक था जहां पर इन्होंने नवाज शरीफ से मुताल्लिक भी बहुत से किस्से सुनाए थे, और उन किस्सों में से चंद किस्से बहुत रंगीन भी थे, लेकिन जाहिर है हो सकता है उन्होंने अपनी किताब में वो किस्से भी दर्ज किए गए हों। इस वक्त उनकी किताब ज़ेर बहस है जिसमें उन्होंने इस तरह के कई किस्से दर्ज किए हैं। मुझे मौका मिला तो मैं मजीद भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश, प्लीज अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह के मजीद किस्से, खबरें, तज्जिए आपके लिए लेकर आएं। इस वक्त चलते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। सोहेल आफरीदी, क्या ओपनिंग बैट्समैन मिला भाई इमरान खान को। इसे कहते हैं जो वो बात करते हैं, जिस तरह का वो जुमला कसते हैं और इंतहाई शानदार वो बात करते हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने बहुत ही टिका के बात की, तारीखी हवाला भी दिया और मौजूदा सूरत हाल से भी उसको लिंक किया। सोहेल आफरीदी ने जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन है, उनकी तारीख, उनके हवाले से क्या बात की, प्लीज आप जरा ये सुनिए और उसके बाद फिर मैं इस पर कुछ तबसरा करता हूँ। देखिए जी, एक बंदा आता है, वो फैसला करता है कि हमने पराई जंग लड़नी है, यही लोग जो हैं हीरो और मुजाहिदीन बन जाते हैं। दूसरा बंदा आता है, वो फैसला करता है कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होता है 2018 में, जो है इन इलाकों को क्लियर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि इनको दोबारा जो है इनकी आबादकारी की जाए और इनको जो है दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए। चौथा बंदा आता है, फिर कहता है कि ऑपरेशन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा लेबोरेटरी नहीं है कि जो जिसकी मर्जी हो वो वहां पर वही एक्सपेरिमेंट करें। खैबर पख्तूनख्वा गयूर पख्तूनों का सूबा है, उनको पूरा पूरा हक है कि उन्होंने जो कुर्बानी इस दहशतगर्दी की जंग में दी है उनका अजाला भी हो और उनकी कदर भी की जाए। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम जो है कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि यहां से फैसला आए वहां पर हमारे 21-21 बंदे एक एक दिन एक एक ड्रोन अटैक में शहीद हो और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें नेशनल पॉलिसी में शामिल किया जाए। हमारे साथ जो भी फैसला हो, जो भी पॉलिसी बने, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को शामिल किया जाए। He is absolutely spot on, बिल्कुल दुरुस्त बात की उन्होंने, और जो उन्होंने तारीखी हवाले दिए देखिए बिल्कुल दुरुस्त है। इससे ये साबित होता है कि DGISPR ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो बात की, उन्होंने सोहेल आफरीदी की तायीद कर दी है। उन्होंने सोहेल आफरीदी की बात को दुरुस्त करार दे दिया है, क्योंकि वो खुद ये कहते हैं, DGISPR ने खुद कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बॉस, कि पहली मर्तबा क्लैरिटी आई है। जो क्लैरिटी नहीं थी वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी शुरू में हम जिन साहब की बात कर रहे थे, वो बहुत ही एक मलून किस्म का, एक मकरूह किस्म का किरदार है पाकिस्तान की तारीख में, जिसका नाम है ज़ियाउल हक। उसके दौर में मुजाहिदीन को हीरो करार दिया गया था, उन्हें सरकारी सरपरस्ती हासिल थी, उन्हें बाकायदा ला ला कर दीगर ममालिक से बसाया गया, उन्हें फैसिलिटेट किया गया। उसके बाद एक और मकरूह किरदार आया पाकिस्तान की तारीख में, जिसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। उसने कहा नहीं, कि दहशतगर्द हैं, इन्हें मारो, और उन्हें मारा, और फिर ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, और वो सिलसिला जारी रहा जनरल कियानी के दौर में भी। उसके बाद एक और मकरूह किरदार आया जिसका नाम था बाजवा। उसने कहा नहीं, इनको लाके वापस बसाओ,
ان کو لا کر واپس بسایا گیا اور اب جنرل عاصم منیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارو. تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے تو خود ہی تو کہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کلیئرٹی آئی ہے, یعنی انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ پہلے کلیئرٹی نہیں تھی. سہیل آفریدی یہی بات کر رہے ہیں, یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر سہیل آفریدی کی بات کی تائید کر رہے ہیں, اسے انڈورس کر رہے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں تھی. تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلی بار کلیئرٹی آئی ہے کہ ہمیں دہشت گردوں کو مارنا ہے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے سہیل آفریدی کی بات کی تائید کر دی. وہی بات سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کبھی آپ کہتے ہیں کہ ان کو مارنا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں ان کو بسانا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں یہ ہیرو ہیں, مجاہدین ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں. لیکن کیا صوبہ خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ ہے, کوئی لیب ہے؟ وہاں کے لوگ تو سفر کرتے ہیں نا, ان کو تو نقصان ہوتا ہے جب آپ ایک ڈرون سٹرائک کرتے ہیں ایک دہشت گرد کو مارنے کے لیے, تو اس میں معصوم جانیں بھی جاتی ہیں. اور یہ بات تو پوری دنیا میں مصدقہ طور پر مانی گئی تھی کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ, بہت کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور اس سے مزید انتہا پسندی بڑھتی ہے. ایک معصوم شخص اگر مر جاتا ہے تو اس کے بچے کیا وہ دہشت گردی سے, انتہا پسندی سے آپ انہیں دور رکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ تو پھر غصے میں آ جاتے ہیں نا کہ ان کے باپ کو یا ان کے گھر کے کسی فرد کو ناحق مار دیا گیا, وہ تو بدلہ لینے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کا ملٹی پلائنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے جو سہیل آفریدی بات کر رہے ہیں وہ ایک دم درست بات ہے, بالکل درست بات ہے. اور یہی بات اس کا مطلب ہے کہ کم از کم اس معاملے میں تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے سہیل آفریدی کی بات کی تائید کر دی. وہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کلیئرٹی نہیں تھی باس, اب آئی ہے کلیئرٹی. تو بھائی ٹھیک ہے, اب اس پر قائم رہیے گا. اب اگر یہ دہشت گرد ہیں تو ہیں, پیریڈ. اب کل یہ نہ ہو کہ کوئی اور صاحب آئیں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں, یہ تو ہمارا ایسٹ ہے, یہ تو ہمارے انڈیا کے معاملے میں ہمارے کام آ سکتے ہیں, کشمیر کے معاملے میں ہمارے کام آ سکتے ہیں, یا کہیں اور کام آ سکتے ہیں. نہیں, اب اگر یہ دہشت گرد ہیں تو ہیں. دیکھیے پالیسیز آپ تبدیل کرتے ہیں. پالیسیز, ضیاء الحق کون تھا؟ آپ کا آدمی تھا. مشرف آپ کا آدمی تھا. کیانی آپ کا آدمی تھا. باجوہ آپ کا آدمی تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے پالیسیوں میں گڑبڑ کی ہے نا, گڑمٹ کیا ہے. سویلینس نے تو نہیں کیا, سہیل آفریدی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو اس لیے جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل بالکل سپاٹ آن ہے. اچھا, اب سہیل آفریدی جیسے کہ میں نے کہا کہ عمران خان نے ایک اوپننگ بیٹسمین صرف اپنا تبدیل کیا, اور دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے, انہوں نے ایک نئی روح پھونک دی ہے. اب عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ تو دیکھیں ان کے لیے بالکل گلے کی ہڈی بن گیا ہے. وہ جس نوجوان نے ویڈیو پوسٹ کی تھی اس نے بالکل درست بات کی تھی. اس نے کہا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کرنا کیا ہے. اس کو اندر رکھتے ہیں تو عوام ان کو نہیں چھوڑ رہے, جو انہوں نے ظاہر ہے جتنی شدید تنقید ہو رہی ہے. اس کو باہر نکالتے ہیں تو انہیں خدشہ یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹاؤٹس جو آکی کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو خود ڈیل مانگ رہا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ اس کو نکالا جائے, ان کے منہ پہ تماچا, سندھ میں تماچا جو اس کو تھپڑ کو موچڑا کہتے ہیں, ان کے منہ پہ ایک موچڑا ہے کہ خان جو ہے جو کوئی اس سے ملنے جاتا ہے, مذاکرات کی بات کرنے چاہتا ہے, وہ اس کو باقاعدہ ان کا سواگت, ان کا استقبال گالیوں سے کرتے ہیں. سنیے ذرا اس کی گواہی کس نے دی ہے, نجم سیٹھی نے. لیٹس ٹیک اے لیسن. تو یہ ایک مگر اسٹیبلشمنٹ بات نہیں مان رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ کسی چیز پہ ٹکتے نہیں ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کیا باتیں کرتے ہیں جیل کے اندر, اور جب یہ ملنے جاتے ہیں کیوں آپ ان کو روکتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے پوری ڈیٹیل بتایا نون لیگ والوں کو کہ آپ کو پتہ نہیں خان کیا کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے, جو جاتا ہے وہاں اس کو گالیاں سب کے سامنے دیتا ہے, ہر قسم کی چیز کرتا ہے وہاں. اور اگر ہم وہ سنا دیں تو آپ یقین نہیں کریں گے واٹ سارٹ آف لینگویج از یوزنگ. ان کو کہا بھی گیا ہے, جیل اتھارٹیز نے کہا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے ساری چیزیں, تو آپ نہ ایسی باتیں کیا کریں جو کہ ظاہر ہے بڑی پرسنلائز قسم کی باتیں ہیں. مگر وہ بازیاں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ریکارڈ ہو, میں کروں گا. اور ان کا جو موڈ ہے وہ اتنا مطلب خطرناک ہے کہ ان کے ساتھ تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو گالیاں دیتے ہیں وہاں بیٹھ کے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, جو شخص ڈیل مانگ رہا ہو, جو شخص چاہ رہا ہو کہ اس کے ساتھ نرمی کی جائے, وہ گالیاں دے گا, وہ تو نواز شریف کی طرف پاؤں پڑ جائے گا. تو اس لیے اگین ایز اے سیٹ کہ وہ لوگ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں ان کے منہ پہ تو یہ بوچھڑا ہے. اور یہ بات, اس کا میں آپ کو 100% میں اس بات کو انڈورس کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے صحافیوں میں سے کچھ دوست ایسے ہیں جو اڈیالہ گئے جس وقت عمران خان سے ملنے کی اجازت تھی صحافیوں کو. عمران خان باقاعدہ کیمرے کی طرف, جہاں ان کو شبہ تھا کہ کیمرے میں ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس کی طرف منہ کر کے, وہ ایسے نہیں کہ بیٹھے ہوئے جو لوگوں سے بات ہو رہی ہے, وہ کیمرے کی طرف منہ کر کے اور نام لے کے, اور بہت بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کے, سب سے بڑے لوگوں کا نام لے کے بھی وہ باقاعدہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو جو شخص ڈیل مانگ رہا ہوگا وہ اس طرح کے کام نہیں کرے گا. تو یہ لوگ خائف ہیں, بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. پھر دوسرے اور بھی ان کے نجم سیٹھی کے اس میں اور بھی شارٹس ہیں جس میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ سے ایک گروپ کو بھیجا گیا تھا, یہاں سے جب امریکہ سے ایک گروپ گیا تھا وہاں اس کو عمران خان کے پاس بھیجا گیا. بھائی اگر عمران خان کو ڈیل کی ضرورت ہوتی تو عمران خان ان کو بلاتا, عمران خان نے ان کو بھی بھگا دیا. اس پر کسی اور دن بات کریں گے.
جو یہاں امریکہ سے جو ہو گیا تھا. اینی وے، تو یہ اس وقت شدید خائف ہیں. نہ صرف یہ کہ عمران خان کا جو کچھ ان کا طرز عمل ہے، طرز سیاست ہے، بلکہ ان کی گالیوں سے بھی خائف ہے، اور یہ مستقبل کے لیے بھی خائف ہے عمران خان سے، اور جو عمران خان نے جو ایک شعور پیدا کر دیا. دیکھیں بالکل یہ وہی مثال ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کے سینے پہ چڑھا بیٹھا ہے، اس کو مار رہا ہے اور رو بھی خود ہی رہا ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ رو کیوں رہے، آپ تو اس کو مار رہے ہیں، یہ تو ہنس رہا ہے، آپ رو رہے ہیں. کہتے ہیں جب یہ اٹھے گا تو مجھے مارے گا. یعنی وہ اس کو ابھی سے اندیشہ انجام نے اس کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے، اندیشہ انجام سے وہ اس قدر خائف ہے کہ وہ ابھی سے رو رہا ہے. اور یہی حرکتیں کر رہے ہیں یہ کہ ووٹنگ ایج تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ووٹنگ ایج تبدیل اگر آپ کو کرنی ہے نا، میں آپ کو سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تو آپ منیمم ووٹنگ ایج نہیں تبدیل کیجئے. آپ یہ نہیں سوچیں کہ ہم 18 سے بڑھا کے 25 کر دیں، نہیں، آپ اوپر والی جو بریکٹ ہے نا اسے ختم کر دیں. آپ کہیں جی جو شخص 60-70 سال سے اوپر کا ہوگا وہ ووٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو 18 سال یا اس سے کم کے بچے ہیں نا وہ آپ سے زیادہ فہیم ہے، مجھ سے زیادہ فہیم ہے، وہ مجھ سے زیادہ ادراک ہے ان میں، مجھ سے زیادہ فہم ہے، وہ بچے زیادہ فہیم ہیں. آپ 60-70 والوں کا اگر ووٹنگ روکنے کی بات کریں گے نا کہ آپ میکسیمم ایج رکھ دیں گے، منیمم نہیں، منیمم کی میں تائید نہیں کروں گا، میکسیمم کی کریں گے میں تائید کروں گا. کیوں؟ اس وقت تک جا کے انسان بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس میں مصلحتیں آ جاتی ہیں، بہت زیادہ کن ذہن ہو جاتا ہے. اور میری طرح میں خود اپنی میں اتنا شارپ نہیں ہوں جتنا میں اس ایج میں تھا. کیسے آپ یہ تعین اس بات کا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کی نیت میں فطور ہے. آپ چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 18 سال کا بچہ اگر اس کو ووٹنگ کی اجازت مل جائے گی تو آپ کو پتہ ہے وہ کس کو ووٹ دے گا. باس آپ خائف ہیں اس سے. پوری دنیا میں یہ دیکھیے، میں آپ کو ایک فہرست دکھاتا ہوں، میں آپ کو ایک لسٹ دکھاتا ہوں. پوری دنیا میں 83% سے زائد ممالک ایسے ہیں جہاں ووٹنگ ایج 18 سال ہے. 83% سے زائد. 5% ممالک ایسے ہیں جہاں 18 سے بھی کم ہے، یعنی وہاں پر 18 سال سے بھی کم ایج ہے. بعض ممالک ایسے ہیں وہاں پر ایون 16 ایئرز ہے. یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، کافی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں، جنرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 83% کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر 18 سال ایج ہے. جن ملکوں میں الیکشنز ہوتے ہیں 200 کے قریب ممالک ہیں، تو وہ سب پاگل ہیں. زیادہ 5% ملک ایسے جہاں اس سے بھی کم ہے. 2 یا 4% ایسے ہیں جہاں پر 21 سال ہے، ٹھیک ہے، 19 سال ہے، کہیں پہ 20 ہے، کہیں 21 ہے، لیکن ان کی تعداد آپ مطلب ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. واحد یو اے ہے، اور یو اے میں آپ کو پتا ہے جو متحدہ عرب امارات ہے، جہاں دبئی ہے، شارجہ ہے، وہاں پہ کیا صورتحال ہے جمہوریت کی. وہاں پر اس طرح سے الیکشن ہوتے بھی نہیں ہیں، وہاں تو ایک الیکٹورل کالج ٹائپ چیز بنی ہوئی ہے. ون مین ون ووٹ کا تصور تو وہاں ہے نہیں اس طرح سے، جس طرح سے کہ جو جمہوریتوں میں ہوتا ہے. تو جہاں ون مین ون ووٹ رول ہے وہاں پر تقریباً 90% ممالک ایسے ہیں جہاں پر 18 یا اس سے کم ایج ہے. آپ ایک نئی دنیا بسانے چلیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ فرض کریں آپ منیمم چھوڑے، آپ میکسیمم ایج کر دیں. آپ کہیں گے جی اس سے تو عمران خان بھی پھر باہر ہو جائیں گے. نو پرابلم. عمران خان تو متمنی نہیں ہے وزیر اعظم بننے کے. عمران خان کا تو راج پہلے ہی ہے بھائی آپ دیکھیے نا، ایک شخص جو جیل میں بیٹھ کے صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ تبدیل کر دے، اور ایک شخص شہباز شریف جو وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے اور وہ اسلام آباد کا آئی جی تبدیل نہیں کر سکتا. جی ہاں، درست سنا آپ نے. دوبارہ سنیے اور غور سے سنیے. عمران خان جیل میں بیٹھ کے صوبہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بدل سکتا ہے. شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اسلام آباد کا آئی جی نہیں بدل سکتا. لعنت ہے ایسی وزارت عظمیٰ پہ. تو عمران خان دیکھیں، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، راج تو عمران خان کا ہی ہے اور رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ وزیر اعظم بنے یا نہ بنے. تو اگر آپ میکسیمم ایج رکھ دیں گے نا کہ جی جتنے 70 سال کا جیسی کوئی ہوگا اس کے ووٹنگ رائٹس ریووک، ختم، نہیں دے سکتا، تب تو میں آپ کو مان لوں گا. آپ یہ جو سستی چالاکیاں کر رہے ہیں نا 18 سال کرانے کی، اور دیکھیں سب سے جو افسوسناک بات ہے، پیپلز پارٹی آ کے اس کی تائید کر رہی ہے. ارے بھائی، اور کہہ رہے ہیں قمر الزمان کائرہ صاحب کہ جی وہ بچے جو ہیں وہ منشور نہیں پڑھ سکتے 18 سال کے. وہ بلاول صاحب جو تھے ہارڈلی وہ 18 کے اس وقت ہوئے تھے، آپ نے ان کو کوچ چیئرمین بنا دیا تھا، اور آپ باقی بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتے منشور. اور منشور پڑھنے کا فائدہ کیا؟ پیپلز پارٹی اپنے منشور پر عمل کر رہی ہے. قمر الزمان قاہرہ صاحب، آپ خود اپنے منشور پر عمل کر رہے ہیں، جا کے دوبارہ پڑھیے اپنی پارٹی کا منشور. میرے پاس رکھا ہوا ہے، آج بھی اوریجنل آپ کی پارٹی کا منشور میرے پاس رکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے, آپ ذرا جا کے دوبارہ پڑھیے اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس میں جوڈیشری کے متعلق کیا لکھا ہے, اس میں جو پاورز ہیں ان کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے, اور جو آپ نے 26ویں اور آئینی ترمیم میں جو آپ نے حصہ ڈال کر جو منہ کالا کیا ہے اپنا اور اپنی پارٹی کا, آپ کو شرم آنی چاہیے. خیر anyway, میں زیادہ سخت بات نہیں کروں گا. خیر, سخت باتیں کرنے کے لیے تو اس وقت جو سب سے بڑا نشانہ ہے وہ مریم ہے, اور فیلڈ مارشل کی بہت شدید تنقید ہو رہی ہے. دیکھیے فیلڈ مارشل پر اس لیے تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس سے پہلے جتنے بھی جو فوجیوں نے آ کر اور ایک ہائیبرڈ نظام چلانے کی کوشش کی تو سیاسی جماعتوں پہ الزام ہوتا تھا کہ وہ ان کی بینڈ ویگن میں سوار ہو جاتی ہیں, جیسے کہ مسلم لیگ کسی بھی شکل میں ہو, آج کل وہ نمرود لیگ کی شکل میں, اس سے پہلے کسی اور قیوم لیگ کی شکل میں تھی, اس طرح سے وہ بدلتے رہتے ہیں اپنی شکلیں. پھر جماعت اسلامی پر ظاہر ہے یہ الزام ہے کہ وہ انہوں نے ماشاء اللہ میں پورا ساتھ دیا ضیاء الحق کا. ایم کیو ایم پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے مشرف کا پوری طرح سے ساتھ دیا, اور جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی, ان کا بھی یہی معاملہ ہے, قاف لیگ پوری طرح سے. لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے انہوں نے کسی پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا. دیکھیے اس کے آپٹکس بہت برے ہیں. یہ کہ جو آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں بہت بڑی آتش زدگی ہوئی ہے, لوگ بہت دکھی ہیں. پھر جو تیرہ کے لوگ جو گھر بے گھر ہوئے, وہاں سے اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے, ان کی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے تنقید ہو رہی ہے. اور جس شاہی انداز میں وہ شادی ہو رہی ہے, وہاں جا کر یہ دکھانا کہ آپ کو ملک میں جو دیگر علاقوں میں جو بھی کچھ لوگ تباہی ہے, بربادی ہے, آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, آپ اپنی مستی میں مگن ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ باقاعدہ طور پر ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی بھارت یہ کروا رہا ہے, بھارت وہ کروا رہا ہے, اور انڈین میڈیا اب یہ رپورٹ کر رہا ہے, خود انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو شادی کے کپڑے اور سارا کا جو بہت سارا ارینجمنٹ, میوزک, یہ سب چیزیں, اس میں بہت حد تک انڈیا کا انوالومنٹ ہے. تو لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بارڈر پر فوجی مرتے ہیں, آپ ہی کہتے ہیں کہ جی وہ انڈیا سے لڑ رہے ہیں, اور ادھر آپ انڈیا کی اکانومی کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنی اس طرح کی شادیوں سے. تو اس حوالے سے فیلڈ مارشل پر بھی بہت شدید تنقید ہو رہی ہے. اور اگین وہ جو ولیمے میں گئے, انہوں نے جو شرکت کی, یہ چیزیں اگین آپٹکس اس کے بہت زیادہ برے ہیں. اور دیکھیے عجیب و غریب انہوں نے نمونے بازیاں کر رہے ہیں. اب وہ ایک ویڈیو اس میں وہ گھوڑے کو لے کے گھوم رہے ہیں. ارے بھائی کیا تعلق ہے یار, شادی کا گھوڑے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ابھی آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, مطلب کیا ریلیونس کیا ہے؟ وہ پولو کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, پولو کی حد تک تو ٹھیک ہے. اب وہ اس کو ایسے دلار چمکار رہے ہیں, مطلب اٹ لکڈ ابسرڈ. لیکن کیا ایک شاہی ٹچ دینا ہے کہ جی جیسے آپ کوئی اس زمانے کے شہزادے ہیں کہ آپ گھوڑے پہ تشریف لے کر آئیں گے, شہزادے شہزادیاں. یہ دیکھیے ذرا, لوگ نفرت کر رہے ہیں اس نمونے بازی سے, ان سے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں. قوم بھوکی مر رہی ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کل کے شو میں, 45% آبادی آپ کی خط غربت سے نیچے, یعنی $3 بھی نہیں کماتے بیچارے وہ لوگ. اور آپ ان شادیوں پر, آپ کو پتا ہے صرف سنگرز پہ, وہ جو فریال تالپور کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اس میں, اور ان کے صرف سنگرز کو انہوں نے کروڑوں روپیہ دیا ہے. پلس یہ جو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کس طرح سے کوئی مغلوں کی شادی ہے. خیر, کل بہت اہم دن ہے, ظاہر ہے اڈیالہ دوبارہ سے پہنچنا ہے, عمران خان کی بہنیں جائیں گی. پی ٹی آئی کا اس وقت ملک میں بہت زیادہ اسٹرانگ ان کی پوزیشن ہے. کہیں بھی وہ جاتے ہیں, جیسے کہ سہیل آفریدی مانسیرا میں گئے, ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی, کراچی گئے, لاہور گئے, بہت زیادہ ان کو پذیرائی ملی. لیکن اب پی ٹی آئی کو بہت شدید خطرہ لاحق ہو گیا, کیونکہ اب ایک ایسی جماعت آ گئی ہے جو پی ٹی آئی کو چیلنج کر سکتی ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی زیادہ ٹف کمپٹیشن آنے والا ہے. وہ جماعت ہے کون سی, اور دیکھیے کہ وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کیسے کرے گی. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, پھر پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیے کہ وہ جماعت کیسے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے, پھر ہم بتائیں گے کہ وہ جماعت ہے کون سی اور وہ کیسے ٹف ٹائم دے گی. ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا پلیز. یہ دیکھیں, یہ جس طرح سے ہے نا, جیسے یہ جو لڑکا مار رہا ہے نا اس پنچنگ بیگ کو, جس طرح سے یہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے, یہ پنچنگ بیگ پھٹ جائے گا کیونکہ اتنے طاقتور طریقے سے یہ اس پہ حملے کر رہا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پنچنگ بیگ ہے یہ پی ٹی آئی ہے, اور یہ جو لڑکا ہے جو فائٹر ہے یہ ہے انکار الحسن. جی ہاں, اما ابا نے تو نام یہ سوچ کے رکھا ہوگا کہ اقرار اچھا نام ہے, یہ اقرار کرے گا, جب حق بات ہوگی تو اس کا اقرار کرے گا, جب ظلم ہوگا تو اس کا بھی اقرار کرے گا اور کہے گا ہاں ظلم ہے. یہ تو انکار الحسن ثابت ہوا, اس نے تو نام ڈبو دیا, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اما ابا کا بھی.
پھر وہی جو بھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، اس قدر بے حمیت انسان ہے یہ ایج پہ کہ جی عمران خان کی ایج چونکہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، میں تو خود کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں ہے. او بھائی بات یہ کرو کہ میں ایسی جماعت بناؤں گا، میرا منشور یہ ہوگا کہ جو جیتے اسی کو حق ملے، ووٹ جس کو پڑے، عوام جس کو ووٹ دے اسی کو حق ملے، حق حکمرانی اس کا ہو جس کے لیے عوام ووٹ دے، چاہے اس کی ایج کچھ بھی ہو، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے اس کا رنگ جو بھی ہو، اس کی نسل کچھ بھی ہو، اس کا مذہب جو بھی ہو، اس کی زبان جو بھی ہو. اس سے قطع نظر عوام جس کو ووٹ دیں گے، چاہے اس کی عمر 70 سال ہو، اس کی عمر 75 سال ہو، اس کی عمر 19 سال ہو، اس کی عمر 20 سال ہو، چاہے وہ عورت ہو، وہ آدمی ہو، وہ کوئی تیسری جنس بھی ہو، اگر وہ الیکشن لڑے اور لوگ اسے ووٹ دیں، اس کا حق ہے. تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ اس لیے کہ آپ کی چابیاں کہیں اور سے آپ کو چابی دی جا رہی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ پی ٹی آئی کو اتنی ہی بس اتنا ہی کمپٹیشن دے سکتے ہیں یا اتنی زور سے مار سکتے ہیں جتنی زور سے یہ فائٹر جو ہے اس پنچنگ بیگ کو مار رہا تھا. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.